नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा के आठ दूसरे पारे के 8 रुकू हो चुके हैं। 9वां रुकू यहाँ से शुरू हो रहा है। हज के अहकाम बयान किए जा रहे हैं। तो पिछली आयत में हिसार का मसला बयान हुआ। अब यहाँ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज के मज़ीद तफसीली अहकाम का जिक्र फरमा रहा है। आयत की तरफ देखें। आयत नंबर 193 है। ठीक है। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात। हज यानी इसका वक्त, वक्तुहु उसका वक्त। हज के बारे में अल्लाह फरमा रहा है कि हज कौन से मौसम में किया जाए। अल हज्जु वक्तुहु अशहुरुम मालूमात, यानी चंद महीने हैं, गिनती के चंद महीने में है। अशहुर जमा है शहरुन की। शहरुन कहते हैं महीने को। तो वो कौन से हैं? शव्वाल व जुल्कादा व अशरु लयालिन मिन जिलहिज्जति वकीला कुल्लुहु। के कहा गया है कि शव्वाल और जुल्कादा और जुल्हिज्जा के 10 दिन, और एक कौल ये है कि जुल्हिज्जा का पूरा महीना हज का वक्त है। तो ये 3 महीने हुए। ठीक है। ये जो कहा गया है कि तमाम महीना जिलहिज्जा का पूरा हज के लिए है, ये इमाम मालिक इस चीज के कायल हैं। ठीक है। फमन फरोदा, यानी जिस किसी ने अपने ऊपर, अला नफ्सिही अपने ऊपर हज को फर्ज कर लिया। तो जो फर्ज कर ले यानी अपनी जान पर लाजिम कर ले, फी हिन्ना इन दिनों में, अल हज्जा हज को। जो शख्स इन अय्याम में अपने ऊपर हज को लाजिम कर ले। हज को अपने ऊपर लाजिम कैसे करेगा? एहराम के जरिए, बिल एहराम भी, यानी उसने जब हज का एहराम बांध लिया तो अब उस पर हज जो है इन दिनों में लाजिम हो गया। ठीक है। तो जब उसने एहराम बांध लिया तो फिर कौन कौन सी पाबंदियां हैं उस पर? फरमाता है फला रफसुन। और फला रफसा इसको जो है फतहा से भी पढ़ा गया। फला रफसुन, तो उसके अंदर कोई जो है औरतों के सामने सोहबत का तस्करा ना करे। यानी इन दिनों में जो है औरत और मर्द फिजिकल रिलेशन में नहीं रहेंगे। वला फुसूकुन। ठीक है। और ना ही इसके अंदर कोई फिस्क वाली बात हो, यानी गुनाह की बात हो। वला जिदाला, और ना ही इसके अंदर झगड़ा किया जाए। अब ये जो है एक किरात में इन दोनों को, फला रफसा को और फुसूक को, इन दोनों को फतहा से भी पढ़ा गया है। यानी फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला, इस तरह भी पढ़ा गया है। और एक किरात में सिर्फ आखिरी वाले को जो है नसब से पढ़ा गया, पहले दो को रफा से पढ़ा, फला रफसुन वला फुसूकुन वला जिदाला। ठीक है। तो फला रफसा वला फुसूका वला जिदाला का मतलब ये हुआ कि ना ही इन अय्याम में एहराम बांध लेने के बाद कोई झगड़ा करेगा, ना ही कोई गुनाह की बात करेगा, ना ही कोई बेहयाई की बात करेगा। ठीक है। तो ये चीजें जायज नहीं है। वमा तफअलु मिन खैरिन, और जो भी तुम भलाई करोगे। ठीक है। और जो भी तुम भलाई करो, जैसे कि सदका वगैरह का सदकतिन, यअलमुहुल्लाह, तो अल्लाह ताला उसे जानता है। यानी कि अल्लाह ताला क्या करेगा? उसका तुम्हें बदला देगा। फयुजाजीकुम बिही, उसका तुम्हें, उसकी तुम्हें जजा अता करेगा। ठीक है। अब अगली आयत के ताल्लुक से फरमाते हैं उसकी शान नुज़ूल क्या है। व नज़ला फी अहलिल यमनी व कानू यहुज्जून बिला ज़ादिन फयकूनूना कुल्लन कल्लन अलन नास। ठीक है। कहते हैं कि अहले यमन जब हज के लिए निकलते थे तो अपने साथ तोशा, यानी सफर का जो खाना वगैरह का सामान होता है, वो नहीं लेते थे, और यूं ही हज के लिए निकल जाते थे। और जब बगैर जाद के, बगैर तोशे के जाते तो फिर वहां जाकर लोगों से सवाल करते थे। तो अल्लाह ताला ने इससे मना फरमाया और कहा कि जब तुम हज के लिए निकलो तो अपना तोशा, अपना टिफिन
تم نے ساتھ میں لینا ہے۔ تو زادن کہتے ہیں سفر کا توشہ، ٹفن، ٹھیک ہے؟ تو زاد راہ بھی ہم اردو میں کہتے ہیں، فارسی میں کہتے ہیں اس طرح سے، تو زاد اسی سے ہے۔ تو لفظ دیکھیں، وَتَزَوَّدُوا، اور تم توشہ لے لو، اپنے ساتھ تم توشہ لے لو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ سفر کے لیے تم اپنی تیاریاں کر کے نکلو، ساتھ میں کھانے پینے کا سامان جو بھی تمہیں سفر میں تمہارے کام آئے تو وہ تم نے ساتھ میں لینا ہے۔ ما یبلغکم لسفرکم، یعنی مکہ کے سفر کے لیے جو بھی چیزیں تمہارے لیے ضروری ہیں وہ تم ساتھ میں توشے کے طور پر لے لو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کیونکہ بے شک اللہ فرماتا ہے کہ بے شک سب سے بہتر توشہ پرہیزگاری ہے۔ فَإِنَّ، بے شک، خیر الزادی، سب سے بہترین توشہ، التقوی، تقوی ہے۔ ما یتقی بھی سؤال الناس وغیرہ، یعنی ساتھ میں جب تم یہ اپنا توشہ ساتھ میں لوگے تو لوگوں سے سوال کرنے سے بچو گے، اور لوگوں سے سوال سے بچنا یہ بہت بڑا تقوی کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ساتھ میں توشہ لیا کرو تاکہ تمہارا تقوی بہتر ہو اور تمہیں لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ وَاتَّقُونِي يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور تم مجھ سے ہی ڈرو اے عقل والو۔ اولی الالباب ذوی العقول کو کہتے ہیں، عقل والو، ٹھیک ہے؟ آگے فرماتا ہے لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، جناح گناہ کو کہیں گے، لیس علیکم نہیں ہے تم پر، جناح کوئی گناہ، ان تبتغوا فضلا من ربکم کہ تم اللہ تعالی کے فضل کو تلاش کرو، ٹھیک ہے؟ ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو یا طلب کرو، فضلا یعنی رزق کو، من ربکم اپنے رب کی طرف سے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص حج کے لیے جا رہا ہے اور راستے میں اپنے ساتھ سامان تجارت بھی لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تجارت اگر کرتا ہے راستے میں، یعنی کہ کچھ سامان ہے یا اونٹ وغیرہ ہے اس پر کرائے پر دے دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز اللہ فرماتا ہے تمہارے لیے جائز ہے، کیونکہ اس سے جو ہے آدمی اپنا خرچہ نکال سکتا ہے اور اس کو جو ہے لوگوں سے سوال کرنا نہیں پڑے گا۔ پہلے لوگ اونٹوں پر، گھوڑوں وغیرہ پر سواری کرتے تھے، ریگستان میں تو اونٹ چلتے تھے، تو اونٹوں پر سواری کرتے تھے۔ تو بعض لوگوں کو یہ خیال آیا کہ اگر کوئی سامان ہم تجارت کے لیے لے کر نکلیں، ٹھیک ہے، کپڑا وغیرہ، یا پھر ہم اونٹ جو ہے کسی کو سواری پر دے دیں راستے میں، اور چونکہ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں تو لوگ سمجھتے تھے کہ کہیں ہمارے حج کی یہ نیت خراب نہ ہو جائے، کیونکہ ہم نے تجارت کی بھی نیت کی ہے، حج کی بھی نیت کی ہے، تو کہیں ہمارا حج جو ہے اس کے اوپر اثر فرق نہ پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد فرماتے ہوئے یہ آیت نازل کیا کہ اس میں کوئی کراہت کی بات نہیں ہے، کہ اگر تم ساتھ میں کچھ تجارت کا سامان لیتے ہو اور حج کے لیے جاتے ہو، راستے میں اسے خریدنا بیچنا تمہارا چلتا ہے، اس سے تم کو کچھ منافع ملتا ہے، تو پھر اس طرح کمانا تمہارے لیے جائز ہے، کوئی اس میں گناہ نہیں۔ فرما لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، ان تبتغوا فضلا کہ تم طلب کرو اللہ تعالیٰ کا رزق، من ربکم اپنے رب کی طرف سے، فَإِذَا أَفَضْتُمْ، ٹھیک ہے؟ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، بس جب تم جو ہے دوران حج تجارت کے بعد یہ جب پلٹو، فَإِذَا أَفَضْتُمْ، افاظ افیزو کا مطلب پلٹنا، جب تم پلٹو یعنی واپس ہو، من عرفات، عرفات کے میدان سے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ عرفات کے میدان میں قیام کرنا، وقوف کرنا، یہ حج کے ارکان میں سے ہے، لازم ہے۔ تو عرفات کے میدان میں جب تم قیام کر چکو، وقوف کر چکو، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم اللہ تعالی کا ذکر کرو، بعد المبیت بمزدلفہ بالتلبیہ والتحلیل والدعاء، یعنی کہ مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد تلبیہ اور تحلیل اور دعا کرو۔ اصل میں
جو عرفات کے میدان میں قیام کیا جاتا ہے یہ تو فرض ہے، ٹھیک ہے، اور مزدلفہ میں مطلق قیام کرنا یہ جو ہے واجبات میں سے ہے، اور وہاں پر رات گزارنا یہ سنت میں سے ہے، ٹھیک ہے۔ تو تلبیہ اور تحلیل اور دعا یہ ساری چیزیں تم وہاں پڑھتے رہ سکتے ہو، کیونکہ کثرت سے یہ احادیث سے سنت سے ثابت ہے کہ جو چاہے دعائیں آپ کریں وہاں پر مزدلفہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب تم عرفات سے لوٹو، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرْفَاتٍ، جب تم عرفات سے لوٹو یعنی وہاں قیام کر چکو، اب اس کے بعد تم مزدلفہ میں آ چکے ہو، تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام کے پاس۔ یہ مشعر حرام کیا ہے؟ یہ مشعر ہوا جبل فی آخر المزدلفتی، یہ اصل میں ایک پہاڑ ہے مزدلفہ کے آخر میں، یقال له قزح، اسے قزح کہتے ہیں، ٹھیک ہے، قزح، قزح پڑھتے ہیں قاف کی پیش کے ساتھ، قزح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پر وقوف فرمایا اور ذکر و دعا میں مگن رہے یہاں تک کہ صبح خوب روشن ہو گئی۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وفی الحدیث انہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف به، کہ حدیث میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں قیام کیا، یذکر اللہ، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، وَيَدْعُوهُ حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، فرمایا۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر کرو جیسا کہ اس نے ہدایت فرمائی ہے، یعنی تمہیں سکھایا ہے، لِمُعَالِمَ دِينَهُ وَمَنَاسِكَ حَجَّهُ وَالْكَافَ لِلتَّعْلِيلِ، یہاں کما کے اندر کاف جو ہے وہ علت بتانے کے لیے ہے کہ ایسا ذکر کرنا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تعلیم دی ہے، حج کے مناسک وغیرہ سکھائے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ، اور اور بے شک اور بے شک اس سے پہلے، وَإِن كُنتُم، اور تم سب، من قَبْلِهِ، اس سے پہلے، لَمِنَ الضَّالِّينَ، ہدایت یافتہ نہیں تھے، ٹھیک ہے، تم بہکے ہوئے تھے۔ لَمِنَ الضَّالِّينَ کا مطلب ہوتا ہے کہ تم گمراہوں میں سے تھے، تم بہکے ہوئے تھے، کہ اصل میں بات یہ ہے کہ تم جو ہے پہلے اس چیز کا علم نہیں رکھتے تھے، اے قریش، تمہیں احکام حج صحیح سے پتہ نہیں تھے، تم نے جو ہے یہ اس کے اندر دین ابراہیمی کے اندر کافی تبدیلیاں کر لی تھی، غلط غلط رسومات اپنی طرف سے جاری کر لی تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، تم اس سے پہلے گمراہ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمہیں تعلیم دی ہے، تو وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، تو تم اللہ کا ایسا ذکر کرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں رہنمائی دی ہے، سکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، ثم افیضوا، اب یہ قریش سے مخاطب کیا ہے کہ اے قریش، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر اس کے بعد تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں، یعنی مقام عرفات سے، یعنی کہ تم جو ہے تم بھی ان کے ساتھ ہی وقوف کیا کرو۔ وَقَانُوا يَقُوفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ تُرَفَّعًا عَنِ الْوُقُوفِ مَعَهُمْ وَثُمَّ لِلتَّرْتِيبِ، کہتے ہیں کہ قریش کیا کرتے تھے، اپنے آپ کو تکبر کے طور پر بڑا سمجھتے تھے، اور وہ مزدلفہ میں قیام کرتے تھے، ٹھیک ہے، عرفہ میں نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاں مومنین قیام کر رہے ہیں تو تم بھی وہیں سے پلٹنا ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس، تو تمہیں پلٹنا ہے وہیں سے جہاں سے دوسرے لوگ پلٹ رہے ہیں، تمہارے لیے کوئی الگ ایکسیپشنل حکم نہیں ہے، یعنی لوگ عرفہ سے پلٹتے ہیں تو تم نے بھی عرفہ سے ہی پلٹنا ہے۔ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، من ذنوبکم، یعنی تمہارے گناہوں کی تم معافی چاہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ مومنین کی مغفرت فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے ان پر، ٹھیک ہے۔
آگے اب اپنے حج کے اگلے مرحلے کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ تمہارا عرفات ہو گیا، مزدلفہ سے تم گزر گئے، فَإِذَا قَضَيْتُمْ أَيْ أَدَّيْتُمْ، یعنی جب تم یہ ارکان ادا کر چکو، مناسککم یعنی عبادات حج، یعنی کہ بِأَنَّ رَمَيْتُمْ جَمْرَةُ الْعُقْبَى وَطِفْتُمْ وَاسْتَقَرَّ ثُمَّ بِمِنَا وَاسْتَقَرَّرْتُمْ بِمِنَا، یعنی کہ تم نے کیا کر دیا، یہ ارکان حج ادا کر دے۔ ترتیب یہ رہے گی کہ تم نے جو ہے اپنی جمرہ عقبہ پر گئے، وہاں پر رمی کی، یعنی شیطان کو کنکریاں ماری، اس کے بعد تم نے حلق کروا لیا، ٹھیک ہے، پھر طواف بھی کر لیا، پھر مینا میں وقوف بھی کر لیا۔ اب اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ بِالتَّكْبِيرِ وَالثَّنَاءِ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تکبیر کے ساتھ اور ثنا کے ساتھ، کا ذکرکم آباءکم، جیسا کہ تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکرہ، یا پھر اس سے زیادہ شدت میں، یعنی اس سے زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ اصل میں یہ جو عرب کے جو قریش تھے اور اس کے علاوہ دوسرے قبائل تھے، جب وہ حج کرتے تھے تو حج کی فراغت کے بعد جو ہے اپنے آبا و اجداد کا فخر کے طور پر ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر نہ کرو، بلکہ تم کیا کرو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، یا پھر اس سے بڑھ کر جتنا تم اپنے آبا و اجداد کا کرتے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر تم نے جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اشدہ کو نصب ہے، کہتے ہیں حال ہونے کی وجہ سے، وَذِكْرٍ مِّن ذِكْرٍ المنصوب، ٹھیک ہے۔ آگے فرماتا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِينَا، اور لوگوں میں سے وہ جو یہ کہتے ہیں ربنا آتینا، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما، یعنی ہمیں ہمارا حصہ نصیب فرما، آتینا نصیبنا، اے اللہ ہمیں ہمارا حصہ نصیب فرما، فی الدنیا، ٹھیک ہے، دنیا میں ہی، فیوتاہ فیہا، تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہی ان کا حصہ عطا کر دیتا ہے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی نصیب نہیں ہے، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، خلاق کا معنی نصیب ہے، حصہ، ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگ وہ ہیں جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور کہتے ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا، اے ہمارے رب ہمیں عطا فرما، جو کچھ ہمارے حصے میں ہے دنیا میں ہی عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ہی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں انہیں کوئی بدلہ نہیں دے گا۔ وَمِنْهُمْ، اور بعض لوگوں میں سے وہ ہیں، مَن يَقُولُ رَبَّنَا، جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب آتینا، ہمیں عطا فرما ہمارا حصہ، فی الدنیا، دنیا میں، حسنہ یعنی نعمت، یعنی ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، نعمت عطا فرما، وفی الآخرت حسنہ، اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی اور حصہ نصیب فرما، نعمت نصیب فرما جو کہ جنت ہے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا، ہمیں بچا عذاب النار، دوزخ کے آگ سے، جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ تو مومنین کچھ اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی نعمتوں سے نواز، آخرت میں بھی نعمتوں سے نواز، اور ہمیں جہنم کی عذاب سے بچا، ٹھیک ہے، بعدم دخولیہ، جہنم کے عذاب سے بچا کا مطلب کہ ہمیں اس میں داخل نہ فرما۔ ھذا بیان لما کان علیہ المشرکون، ٹھیک ہے، کہ مشرکین کا یہ حال تھا کہ وہ اس سے پہلے یوں دعا مانگا کرتے تھے دنیا کے تعلق سے، اور یہ دوسرا والا حال مؤمنین کا ہے کہ وہ جو ہے دنیا اور آخرت میں بھلائی کو طلب کرتے ہیں اور ثواب کا ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، تو وہ ثواب ملنے پر آخرت میں اس پر اعتماد کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اولئک لہم نصیب، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے لیے جو ثواب ہے، اولئک لہم نصیب، ان کے لیے جو حصہ ہے، جو ثواب ہے، ٹھیک ہے، مما کسبوا، وہ ہے جسے انہوں نے کمایا، یعنی کہ حج کے اعمال اور دعا کے ذریعے جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالی بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو اب جلد حساب لینے والا ہے سے مراد کیا، یحاسب الخلق کلہم فی قدر نصف النہار،
من ایام الدنیا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے آدھے دن سے بھی کم میں پوری مخلوق کا حساب لے لے گا، ساری مخلوق کا حساب لے لے گا۔ تو اس کا مطلب یہ جلد حساب لینے والا کا ایک معنی یہ ہے، ٹھیک ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، یعنی تکبیر کے ذریعے رمی جمرات جب تم کر رہے ہو تو اس وقت بھی تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا ہے، فی ایام معدودات، گنے ہوئے دنوں میں، یعنی کہ 3 ایام تشریق میں، ٹھیک ہے۔ ایام التشریق الثلاثہ، وہ جو ایام تشریق آئیں گے جس کے اندر تم تکبیر کہتے ہو تو تمہیں تکبیر کہنی چاہیے۔ فمن تعجل فی یومین، تو جو جلدی کرے، تعجل اجل یعجل کا مطلب ہوتا ہے جلدی کرنا، اجلت کرنا۔ فمن تعجل، تو جو جلدی کرے، یعنی قافلے کے ساتھ مینا سے نکلنے میں جلدی کرے، ٹھیک ہے، فی یومینی، اور 2 دن میں چلا جائے، یعنی ایام تشریق کے دوسرے دن رمی جمار کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی جو جلدی اس نے کی اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور جو رہ جائے، ومن تأخر، اور جو رہ جائے یعنی کہ مینا میں یہاں تک کہ ایام تشریق کی تیسری رات بھی گزار لے اور رمی جمار بھی کر لے، تو فرمایا فلا اثم علیہ، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، یعنی لوگوں کو اس میں اختیار ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے دونوں صورتوں میں گناہ کی نفی فرمائی۔ تو اگر کوئی 2 دن میں چلا جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، جو 3 دن کے بعد جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ فلا اثم علیہ لمن اتقى، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فی حجہ لأنہ الحاج فی الحقیقہ، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرو، وعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، کہ تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے، تمہارا تمام کا تمام جو ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اسی کی طرف تمہیں اٹھنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی آخرت میں وہی تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بعض آدمی وہ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تجھے بھلی لگے، ٹھیک ہے، یعنی بعض دنیا میں ایسی حالت میں تمہیں نظر آئیں گے کہ دنیا میں جو ہے اس کی بات اچھی لگتی ہوگی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وہ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تمہیں بھلی لگے، حالانکہ وہ بات تجھے آخرت میں تعجب میں نہ ڈالے گی کہ اس کے عقیدے کی مخالف ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ لائے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے، یعنی کہ وہ اس کی بات پر اللہ کو گواہ لائے، یعنی کہ اس کا دل اللہ عز و جل کے اس فرمان عالی شان کے موافق ہے کہ وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے اپنی عداوت کے باعث حد درجہ جو ہے دشمنی رکھنے والا ہے، جھگڑا کرنے والا ہے۔ اور اس سے مراد جو ہے اخنس بن شریق، یہ اخنس بن شریق یہ منافق ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انتہائی شیریں کلام کیا کرتا تھا اور قسمیں کھاتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور آپ کا محب ہے، یوں اس نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مقام قرب پا لیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کی پول کھول دی اور اس کے جھوٹ کو واضح کر دیا، اور ایک دفعہ رات کے وقت وہ مسلمانوں کے کھیتوں اور جانوروں کے پاس سے گزرا تو اس نے کھیتی کو آگ لگا دی اور جانوروں کی کونچیں کاٹ دی۔ چنانچہ اس کی اس حرکت بد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ پیٹ پھیرے، ٹھیک ہے، جب وہ پیٹ پھیرے، آگے فرماتا انصرف عنک، یعنی جب آپ سے، یعنی آپ کے یہاں سے چلا جائے، جب وہ پیٹ پھیرے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے جدا ہو،
تو وہ کیا کرتا ہے؟ سعا، تو کوشش کرتا ہے، فی الارض یفسد فیہا، تو زمین میں فساد مچانے کی وہ کوشش کرتا ہے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتیوں کو برباد کرتا ہے اور جانیں تباہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالی فساد کو پسند نہیں کرتا، یعنی اس فساد پر وہ راضی نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر، ٹھیک ہے، جب اس سے کہا جائے کہ تو اللہ سے ڈرو، یعنی اپنے کاموں کے بارے میں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اخذتہ العزت، یعنی اس میں وہ اور زیادہ کیا کر لیتا ہے؟ ضد پر چڑھ جاتا ہے، یعنی اسے اس کی نخوت اور اہمیت مزید ابھارتی ہے گناہ کے کام پر۔ اخذتہ العزت بالاسم، گناہ کے کام پر زیادہ ابھارتی ہے۔ فحسبہ جہنم، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ ضرور بہت برا بچھونا ہے، یعنی کہ فرش، میہاد کہتے ہیں فرش کو، یعنی زمین بچھونا جس کے اوپر انسان بیٹھتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ زمین میں، ہماری زمین میں فساد مچاتا ہے، آخرت میں جہنم میں ہم اسے ایسے فرش عطا کریں گے، ایسی زمین پر اسے بٹھائیں گے جو کہ زمین جہنم کی ہوگی، اور وہ بہت ہی برا فرش ہے، بہت برا بچھونا ہے، یعنی بہت برا یہ بستر ہے، ٹھیک ہے، یہ معنی ہوگا وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، یعنی کہ اور لوگوں میں سے وہ جو بیچتا ہے، یشری کا مطلب بیچتا ہے، یبیع، ٹھیک ہے، نفسہ، اپنی جان کو، اپنی جان کو بیچتا ہے، نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی مرضی کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی جان کو اللہ کی راہ میں بیچتا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ وہ صہیب، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سیدنا صہیب رومی ہیں، جب مشرکین نے انہیں اذیتیں دی تو آپ نے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے، اور راستے میں مشرکین نے انہیں پکڑ لیا، روک لیا، تو انہوں نے کہا کہ اگر کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تم مجھے چھوڑ دو، اور میرا جتنا بھی مال ہے، جتنا بھی مال ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، وہ سارا کا سارا میں تمہیں دے دوں گا۔ تو مشرکین اس بات پر راضی ہو گئے، تو اپنا سارا مال و اسباب، بزنس، پراپرٹی، سب کا سب انہوں نے گویا کہ اپنی جان چھڑانے کے لیے مشرکین کو دے دیا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کی تعریف میں یہ آیت نازل فرمایا اور فرماتا ہے کہ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اپنی جان کو جو ہے اللہ کی رضا کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، گویا کہ انہوں نے اپنے مال کے بدلے اللہ کی راہ میں جو ہے اپنے آپ کو بیچ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے واللہ رعوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی ایسے کاموں کی طرف رہنمائی فرمائی جن میں اس کی رضا اور خوشنودی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے اگلی آیت جو ہے، یہ آیت مبارکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی، جب انہوں نے ہفتے کے دن کو عظیم سمجھا اور اسلام لانے کے بعد بھی اونٹ کے گوشت اور دودھ کو ناپسند کیا، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، اونٹ کا گوشت بھی حلال ہے، اونٹ کا دودھ بھی حلال ہے، اور یہودی جو ہے نہ اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں نہ ہی اونٹ کا دودھ پیتے ہیں، یہ انہوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اور اللہ نے ان پر حرام نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے، اور دوسرا ہفتے کا دن جو ہے اس کو عظیم سمجھتے تھے، حالانکہ سیٹرڈے کو، حالانکہ اسلام میں جمعہ کے دن کو فضیلت حاصل ہے، تو وہ لوگ جو ہیں چونکہ پہلے یہودی تھے، اسلام لے آئے، تو اس کے باوجود ان کے دل میں جو ہے ہفتے کے دن کی تعظیم تھی، اس کو زیادہ بڑا سمجھتے تھے، اور اونٹ کے گوشت کو اور دودھ کو جو ہے ناپسند کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یعنی کہ صرف تمہارا کلمہ پڑھ لینا یہ صرف کافی نہیں ہے، بلکہ ایک ایک حکم جو شریعت کا دیا گیا ہے
ہر حکم کو تم کو ماننا ہوگا، بعض کو تم مان رہے ہو اور بعض کو چھوڑ رہے ہو، اس طرح نہیں چلے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کی اتباع نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یعنی اس کی دشمنی بالکل واضح ہے۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر تم پھسلنے لگو، ٹھیک ہے، لغزش کرو، فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح نشائیاں آ گئی، یعنی دلائل اللہ تعالیٰ کے حق بات کے دلائل تم پر واضح ہو گئے، یہ ہونے کے بعد اگر تم اس میں لغزش کرو یعنی پھسل جاؤ، فَعْلَمُوا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جو ہے عزیز ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، غالب ہے، کہ کوئی چیز اسے تم سے انتقام لینے سے عاجز نہیں کر سکتی۔ عزیز کا مطلب ہوتا ہے غالب، اور حکمت والا ہے، یعنی اپنی کاریگری میں اللہ تعالیٰ جو ہے حکمت والا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ تمہیں اسلام میں پورا پورا داخل ہونا ہے، اور شیطان کی اتباع پیروی نہیں کرنی ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ جو بھی احکام تمہیں دیے گئے ہیں انہیں اچھی طرح سے مضبوطی سے اس پر عمل کرو، اور جب کہ تم پر دلائل واضح ہو گئے کہ حق کیا ہے، اسلام سچا ہے، اس کی وضاحت، اس کی دلیل تمہیں مل گئی، اب اس کے بعد تم جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے غالب حکمت والا سمجھو، ورنہ ایسا ہوگا کہ اگر تمہیں لگتا ہوگا کہ کہیں تمہاری پکڑ نہ کر سکے گا اللہ تعالیٰ، تو ایسا نہیں ہے، اللہ غالب ہے، کوئی چیز اسے عاجز نہیں کر سکتی، اور وہ اپنے معاملات میں جو ہے وہ بہت حکیم ہے، اپنی تخلیق میں، اپنی کاریگری میں جو ہے حکمت والا ہے، وزڈم والا ہے، ٹھیک ہے؟ آج کے لیے اتنا کافی، ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔